अस्सलाम वालेकुम। दो इश्यूज़ हैं आज जिन पे बात करेंगे। एक तो ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, और दूसरा इशू जो है वो ये है कि वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान का जो कबायली इलाका पहले होता था, अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। वहाँ पे सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, और ना सिर्फ वज़ीरिस्तान बल्कि डेरा इस्माइल खान, टांक और बन्नू, ये जो इलाके हैं वहाँ पे हम जो इतलात आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं, और वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान का जो एक दहशत गर्द ग्रुप है, उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ कर दी हैं। तो उस इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हालाँकि हमें लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो इन दोनों इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और आपको बताएँगे कि असल बात क्या है। वो असल बात दोनों दोनों इश्यूज़ पे असल चीज़ें इतनी अजीबो-गरीब हैं कि दिल अफ़सरदा होता है कि हम पाकिस्तान को एक जो मौका मिला हुआ है कि हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि हमारे ज़ाती और ग्रोही मफादात इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से अगर मुल्क भी सफ़र करता है, तो करने दें। लेकिन हमारी जो रूलिंग एलीट है और जो हमारे बहुत बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे बड़े-बड़े लोग हैं, वो शायद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। ये दोनों टॉपिक पे आने से पहले वो बात ये है कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, मेरे व्लॉग के नीचे जो आते हैं आप लोगों की तरफ से। बड़ा उसमें खुशाइंद है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी क्रिटिकल भी हैं, बहुत सारी तारीफ़ भी होती है, जिससे लगता है कि शायद जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है और आपका भी शुक्रिया। लेकिन ज़ाहिर है कि बेहतरी के लिए तो गुंजाइश होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी मैं अ, मुख्तसर करूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं कोशिश करता हूँ जितना मुख्तसर कर सकूँ, फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं और दूसरे कुछ गलतियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। मैं इस बात की तारीफ़ करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन की, व्यूअर्स की, जो यूट्यूब पे हैं और ना सिर्फ मुझे बल्कि औरों को भी देखते हैं। मैं उन सब की तारीफ़ करना चाहता हूँ इस बात की कि बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और छोटी से छोटी गलती मतलब मेरा बड़ा तजुर्बा है जर्नलिज़्म का, और बहुत सारे लोग भी जो व्लॉग कर रहे हैं उनका भी बहुत तजुर्बा है, और हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं। मसलन कल का जो मेरा व्लॉग था ज़ोहरान ममदानी का, उसमें एक मेरे जो चाहने वाले, मैं कहूँगा मेरी उन्होंने गलती की निशानदेही की। उन्होंने कहा है कि युगांडा का जो दारुल खिलाफा है वो इम्पाला नहीं है, कंपाला है। बिल्कुल ठीक है, मुझसे गलती हुई। दूसरा, तुलसी गैबर्ट के बारे में मैंने कहा कि वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तुलसी गैबर्ट इंडियन ओरिजिन की नहीं है, लेकिन हिंदू हैं। और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि तुलसी गैबर्ट हो, विवेक रामास्वामी हो, या काश पटेल जो एफबीआई का डायरेक्टर है वो हों, उनको कोई हिंदू नहीं कहता। लेकिन ज़ोहरान ममदानी अगर मेयर का न्यूयॉर्क का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको मुसलमान कह के अक्यूज़ किया जा रहा है। तो लेकिन बहरहाल मेरी गलती की दुरुस्तगी की गई, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है। और एक चीज़ ऐड भी करनी थी, कल वाली जो मैंने बातें की हैं कि उसका एजेंडा क्या है ज़ोहरान ममदानी का, वो ये है कि वो भी मुझे एक मेरे जो व्यूअर है उसने याद करवाया कि उसका एक और एजेंडे का सबसे बड़ा अच्छा आइटम ये है कि जो बसेज़ हैं वहाँ उसमें कोई किराया नहीं होगा, जो न्यूयॉर्क के अंदर चलती हैं तमाम बसेज़ फ्री राइड वो करेगा, ये उसने उसका दावा है। तो ये भी उन्होंने, तो मैं इससे मेरे ज़हन में एक बात आई कि अगर हमारे नाज़रीन इतना ज़्यादा कीनली देखते हैं हमें, ऑब्ज़र्व करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारी गलतियाँ पकड़ते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और मैं एक दिन, एक यासिर जंजुआ साहब हैं, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका मैं एक व्लॉग देख रहा था, जिसमें उन्होंने ये बात की कि लोग जो हैं देखने वाले वो बहुत समझदार हो गए हैं और वो बहुत कीनली अब चीज़ों को देखते हैं। उनको अगर आप अपने थंबनेल से धोखा देने की कोशिश करेंगे, सनसनीखेज़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बातों में नहीं आते और तहलका मचा दिया, अंदरूनी कमरे से खबरें निकाल रहा है। लोग अब देखने वाले इन चीज़ों से समझ जाते हैं कि ये सिर्फ़ हमें अट्रैक्ट करने के लिए है, असल में अंदर बात क्या है, लोग उसको जानना चाहते हैं। तो ल फिर इसके बाद ये दोनों बातें मैंने मिला के मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर हमारे यहाँ ये झूठ और नफ़रत फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं, जिनका मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ और जिनका ताल्लुक अभी जो इमरान खान की रिहाई जो मैंने कहा नामुमकिन है, लग रही है, उससे क्या है वो मैं उस पे आता हूँ। ये जो यूट्यूबर्स हैं, ख़ास तौर पे बाहर बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो पीटीआई से लिंक्ड हैं और भी बहुत सारी दूसरी सियासी जमातों से भी कुछ हैं, ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं और इतना झूठ और नफ़रत क्यों फैलाते हैं, और इनका फैलाया हुआ झूठ और नफ़रत बिकता क्यों? मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, पीटीआई के जलसों से खिताब भी करता रहा, बहुत अपनी मज़लूमियत के वो किस्से भी सुनाता है। उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके,
کچھ دن پہلے اس نے جھوٹ بولا صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں. ان کی طبیعت خراب تھی, بیمار تھے, اپریل یا مئی کی بات ہے, تو وہ سامنے نہیں آ رہے تھے, تو اس پہ ان کی موت کی خبر پھیلا دی گئی. تاثر یہ دیا گیا کہ خدا نخواستہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی. اب یہ, اور اس کو تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے اس ولاگ کو دیکھا, اس کو پسند بھی کیا, بہت ہزاروں لوگوں نے. تو مجھے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک طرف ہمارا ویورشپ جو ہے وہ اتنی سمارٹ ہے, اتنے لوگ دیکھنے والے ذہین ہیں, اور اچھی بات ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسے ذہین لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں اور سمارٹ بھی ہو گئے ہیں اب. لیکن دوسری طرف وہ کون لوگ ہیں جو اتنی تعداد میں اس بندے کا جھوٹ بار بار پکڑ کے وہ بار بار پیشین گوئیاں کرتے ہیں, اور وہ غلط ہوتی ہیں, وہ جھوٹی خبریں ثابت ہوتی ہیں, وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. ابھی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح جھوٹ بولا پاکستان کے خلاف بھارت کے حق میں, آپ دیکھ لیں اب پاکستان کی باتیں بھارت کے اندر سے سچ ثابت ہو رہی ہیں. وہاں کے ایک آفیشیل کے بعد دوسرا آفیشیل یہ بات مان رہا ہے کہ ان کا بہت نقصان ہوا, لیکن انہی یوٹیوبرز نے کتنا جھوٹ بولا. انہوں نے کہا پاکستان غلط بات تھی, غلط بیانی کر رہا ہے, اور یہ سب باہر بیٹھے ہیں, اور پاکستان نے کوئی طیارے نہیں گرائے, پاکستان نے ان پہ کوئی میزائل کے حملے نہیں کیے. اب وہ سب مان رہے ہیں, انڈین مان رہے ہیں کہ جی ہمارا بہت نقصان ہوا, پوری دنیا مان رہی ہے کہ بہت نقصان ہوا. تو وقت کے ساتھ سچ سامنے آ گیا. ان یوٹیوبرز کو بھی سوچنا چاہیے, خاص طور پہ ناظرین کو جو اتنے زیادہ ان کو دیکھتے ہیں, کہ آپ جھوٹ آپ کے دماغ میں جائے گا تو آپ کی پرسنالٹی پہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے, تو اس سے بچیں. میں ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ ولاگ لمبا ہو جائے گا. عمران خان کی رہائی کیوں ناممکن ہے, اس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہے آپس کی, اس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی ناممکن لگ رہی ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں, یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خان صاحب کے بعد ہے, انہوں نے آج جو باہر ہے, خاص طور پہ وکیلوں کے ہاتھ میں اس وقت قیادت ہے, تو وکیلوں کے اپنے اندر بہت گروپس ہیں, اور سیاسی جو لوگ تھے وہ پیچھے چلے گئے ہیں. اب سیاسی لوگوں کے پیچھے جانے سے وکیلوں کے پاس ایک بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے, اور دوسرا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں. وہ دونوں وکیل ہیں, دونوں بڑے وکیل ہیں, اور دونوں کا مطلب میں آپ کو یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں, دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے, لڑائی ہے. اور علیمہ خان جو ہے عمران خان کی بہن ہے, وہ سلمان اکرم راجہ گروپ کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور دوسری طرف جو فواد چودھری, اسد کیسر وغیرہ ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ بیرسٹر گوہر گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو بھی مفاہمت کی بات ہے, نہ مفاہمت ہوگی اور نہ ہی مزاحمت ہو سکے گی ان گروپس کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے. کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ کا گروپ ہے, علیمہ خان جس کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے اور سلمان اکرم راجہ کو چیئرمین بنا دیا جائے پی ٹی آئی کا, اور اس پہ اب لڑائی ہو رہی ہے. اور اگر جو بھی بات چیت ہونی ہے حکومت کے ساتھ یا ہائیبرڈ نظام کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے, وہ اسی گروپ نے کرنی ہے نا جو قیادت ہوگی جو پی ٹی آئی کی باہر موجود ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا وکیلوں کے دونوں گروپ ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بات کنفرم بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں ان دونوں اصحاب کو, تو میں اس لیے یہ بات کروں کہ یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر ایک کے رابطے ہوتے ہیں اس ملک میں. اگر کوئی شخص آپ کو کامیاب نظر آئے اور اس کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہ ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو میری بات تھوڑی کو زیادہ سمجھیں. تو اس لیے اب ایشو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل اینیمل جسے کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں وہ جیل میں ہیں, عمر چیمہ ہے وہ جیل میں ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ جیل میں ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں. وہ جو اصل پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, پولیٹیشنز بھی ہیں, ان کی بات کوئی نہیں سن رہا. آج انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ عمران خان کی رہائی مفاہمت سے ممکن ہے صرف, اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر پہ طنز کیا ہے کہ اتنے عرصے میں یہ ایک چیئرمین, ایک سیکرٹری جنرل, یہ ہمیں ملنے نہیں آ سکے. تو اس کی وجہ کیا پتہ ہے کیوں نہیں ملنے جا سکے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے, ان وکیلوں کے جو وکیل رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے ملیں گے جا کے, جس میں شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, جس میں سرفراز چیمہ ہیں, اگر ہم ان سے ملیں گے ان کی اہمیت بڑھے گی, ہماری اہمیت کم ہو جائے گی. ان کے تو ظاہر ہے ان کی تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے نا. ان کے آپ سب کے اٹھا کے ماضی دیکھ لیں, سب نے نواز شریف کے کیسز بھی لڑے ہوئے ہیں, سب نے آصف علی زرداری کے کیسز بھی لڑے ہوئے ہیں, اور پھر آپ عمران خان کے کیسز بھی لڑ رہے ہیں. آپ سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیں, امجد پرویز کو دیکھ لیں, آپ وہ مختوم خواجہ جو ہیں, مجھے ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے, وہ دیکھ لیں.
یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب پہلے نواز شریف کے کیسز لڑتے رہے، آصف علی زرداری کے لڑتے رہے، اب عمران خان کے کیسز تو وکیلوں کا کام ہوتا ہے ان کو پیسہ دکھائیں، ان کا موڈ بن جاتا ہے کیس لڑنے کا. لیکن جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل کلاس ہوتی ہے، ان کے اندر بھی بہت خامیاں ہیں اور ان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کم از کم پالیٹکس کے ساتھ اپنے سنجیدہ ہوتے ہیں، اپنی پالیٹکس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس وجہ سے جو اس وقت آپ ورکر مایوس ہے پی ٹی آئی کا، اور جو کوششیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ کیسز اتنے زیادہ ہیں، وکیلوں نے وہ کیس خراب کیے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی سیاست چمک رہی ہے. وہ ان یوٹیوبرز جو باہر بیٹھے ہیں، یوٹیوبرز بھی نہیں چاہتے خان صاحب باہر آئیں، یہ وکیلوں کا گروپ بھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں. خان صاحب باہر آگے وکیلوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کے عہدے ختم ہو جائیں گے، ان کے جو فیسیں مل رہی ہیں ان کو مسلسل خان صاحب کے کیسز کے چلنے سے وہ بند ہو جائیں گی. دوسری طرف یہ یوٹیوبرز ہیں، اگر خان صاحب باہر نکل آئے تو ان کے یوٹیوبرز کے ویورز ان کے کم ہو جائیں گے، ان کے ولاگز کے. تو ان کا مفاد بھی اسی میں ہے، ان کا مفاد بھی وکیلوں کا اسی میں ہے کہ خان صاحب اندر رہیں، یوٹیوبرز کے پیسے بنتے رہیں، جھوٹ پھیلاتے رہیں اور وہ پیسے کماتے رہیں، اور خان صاحب اندر رہیں، بشرا بی بی اندر رہیں. سب اس پہ یہ کنسنسس ہے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے خان صاحب جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو پتہ ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں گے تو اس نظام کو خراب کریں گے، وہ اس ملک کی چلتی معیشت کو خراب کریں گے، وہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے. تو وہ یہ ان کا موقف یہی ہے کہ وہ عدالتی راستے سے آ سکتے ہیں تو آئیں، اور عدالت میں ان کے خلاف کیسز بہت ہیں اور وکیلوں کو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک جو آخری جو میں وزیرستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ویڈیو چل رہی ہے ایک کہ جو موٹر وے ہے اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ موٹر وے وہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد آتی ہے. اس پہ وہ گاڑیوں کی چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگوں سے بھتہ بھی وصول کر رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ سی پیک کا روٹ ہے، یہ جو ہے سی پیک پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے، اور جس پہ پچھلے مہینے ہی ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ ہم نے افغانستان کو بھی اس کا حصہ بنایا ہے. یہ اس کا روٹ ہے، اور یہ رائٹ بینک کینال جو ہے، سوری رائٹ بینک جو انڈس ریور کا جو رائٹ بینک ہے، دایاں اس کا جو کنارہ ہے اس کے ساتھ یہ سڑک جاتی ہے، کراچی تک جاتی ہے، گوادر تک اس کو ملتی ہے جا کے ساتھ اس پہ. لیکن بتانا یہ کہ یہ ویڈیو 1 مہینہ پرانی ہے، ویڈیو صحیح ہے لیکن یہ 1 مہینہ پرانی ہے، اب آ کے سرفیس ہوئی ہے. لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں پہ جو سی پیک روٹ ہے اس پہ شام 5 بجے کے بعد پاکستان کی حکومت کی رٹ نہیں رہتی. اور ہم نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، ٹریجک ایک اٹیک ہوا، دہشت گردوں نے پاکستان کی فوج کے جوانوں پہ حملہ کیا جس پہ 13 جوان شہید ہو گئے، اور خودکش بمبار ایک گاڑی میں تھا، اس نے لا کے وہ گاڑی ٹکرا دی قافلے کے ساتھ جو جا رہا تھا پاکستان فوج کا. تو بہت بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور بہت وہاں پہ حالات مخدوش ہیں، خبریں باہر نہیں آ رہی، میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، اس کی وجوہات مجھے نہیں پتا کیا ہیں. لیکن وہاں پہ صورتحال کافی خراب ہے، اور اس کے باوجود کہ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ چین کے اندر ہوئی، چین کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں ہوئی، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے جو یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے انڈیا ہے، انڈیا ان کو مدد فراہم کر رہا ہے. اور جو آپریشن سندور جو مودی نے کہا تھا وہ جاری ہے، اور وہ یہ ہے وہ آپریشن سندور، اور جو اس کا نیا راکٹ جو ہیڈ لگایا ہے انہوں نے مسٹر جین کو، وہ بھی پاکستان کے کشمیر کے اندر دہشت گردی کے واقعات کروانے میں اس کا نیٹ ورک ہے، موجود ہے، جو پکڑا بھی گیا تھا اس کا کچھ حصہ. لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے انالسٹ کے مطابق کہ کشمیر میں بھی شاید دہشت گردی کے واقعات شروع ہوں، جس طرح کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں مسلسل ٹی ٹی پی کے واقعات چل رہے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردی ہے وہاں پہ، اور جو سی پیک روٹ پہ میں نے آپ کو کہا کہ حکومت کی ریٹ رات کو ختم ہو جاتی ہے، اس پہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، اس پہ سمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور وہ سمگلنگ جو ہے وہ افغانستان سے ہوتی ہے، سامان کی بھی، ڈرگس کی بھی. میں یہ بات آپ کو بہت کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں اس کو سینسر نہیں کر رہا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے ملک کو نیچے جاتے ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اس سمگلنگ کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں، جن کے جو ایک نیٹ ورک ہے پورا، جو پاکستان کی اشرافیہ کے اندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور وہ نیٹ ورک اس کو توڑا نہیں جا رہا. یا توڑ نہیں سکتے آپ، یا توڑا نہیں جا رہا، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، یا کچھ مفاد ہے. یہ تو حکومت ہی جواب دے سکتی ہے، میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. میرا دل دکھتا ہے اسی طرح جس طرح آپ کا دل دکھتا ہے، اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس کے پیچھے بہت طاقتور نیٹ ورک ہے اسمگلنگ کے پیچھے،
جو اسمگلنگ کو ختم نہیں ہونے دے رہا، ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جا رہی کیونکہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ بہت طاقتور ان کی جڑیں بہت طاقتور ہیں اور ان کا نیٹ ورک بہت طاقتور ہے اور وہ پاکستان کی اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہ رہے، وہ اسمگلنگ کو رکنے نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ اس میں سے مال کما رہے ہیں اسمگلنگ کی وجہ سے، اور دہشت گردی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں، اور اسی لیے نہ دہشت گردی رک رہی ہے نہ اسمگلنگ رک رہی ہے، اسمگلنگ رکے گی تو دہشت گردی بھی رکے گی، دہشت گردی رکے گی تو اسمگلنگ بھی رکے گی، اور اس کا گٹھ جوڑ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کون ذمہ وار ہے، کن کے ہاتھوں پہ ہے ان کا خون، یہ میں ان سے پوچھتا ہوں جو اس کے پیچھے ہیں نیٹ ورک کے، اور کیوں نہیں روکا جا رہا، کیوں پاکستان میں گورننس بہتر نہیں کی جا رہی، جب پاکستان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہماری دنیا میں عزت بڑھی ہے اور ہم اس وقت اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ریجن میں اپنا مقام بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں اپنا مقام بہتر کر سکتے ہیں، یہ میرا آخری جو میں نے باتیں ہیں، دنیا میں اور ریجن میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے گورننس بہتر کرنے کے لیے، یہ ہائبرڈ نظام کے کرتا دھرتاؤں کو ہے، یہ ہائبرڈ نظام کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے لیے ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس ملک میں گورننس بہتر کریں، اس ملک کی معیشت بہتر کریں، اس ملک میں سے اسمگلنگ روکیں، دہشت گردی روکیں، گورننس بہتر ہوگی اور تو انشاءاللہ ادارے بہتر ہوں گے، پاکستان کے سویلین ادارے خاص طور پہ مضبوط ہوں گے، پولیس مضبوط ہوگی، انصاف کا نظام بہتر ہوگا، پروسیکیوشن بہتر ہوگی، تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو پلیز میری اس بات کا اپنے دل پہ آپ اثر لیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا وہ بھی اپنے جاننے والوں پہ دباؤ ڈالیں کہ پاکستان کا جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو ان چیزوں کو بہت سیریسلی اب لینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔